बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम हो। दोस्तान मोहतरम, आज मैं एक ऐसे अहम मौजू पर बात अर्ज करना चाहता हूँ कि पूरी नस्ल इंसानियत में जो है बिलखसूस मुसलमान जो है वो इस बात से बड़े परेशान है। और परेशानी एक अजीब किस्म की है कि इस पूरी दुनिया के अंदर जो है जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों के अंदर जो है ये ग्रोह बंदी, ये फ़िरका वारियत और ये इस तरह के मामलात, क्या कौन सा फ़िरका अच्छा है, कौन सा फ़िरका जो है वो हक पर है, कौन सी जमात ठीक है, कौन सी जमात ठीक नहीं है, हमें क्या होना चाहिए, हम क्या बन गए, हम किस तरफ जाएं तो हक वाले हैं, हम किस तरफ जाएं तो वो जनाब यानी मामलात। लोग शिशोपंज का शिकार है, लोग तरह तरह की जो है वो हर दूसरा बंदा इस वजह से परेशान है कि ये मौलवियों ने जनाब क्या बना रखा है, ये मौलवी आखिर चाहते क्या है। मेरा भाई, दरअसल बात ये है जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी बात को बड़ी मोहब्बत के साथ समाप्त करना। मैं किसी फिरके पे, किसी जो है वो जमात पे तनकीद नहीं करना चाहता, बल्कि मैं ये जो नाजरीन है हमारे, उनके दिल के अंदर जो ख्यालात पैदा होते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनके ख्यालात का जो है वो अच्छे तरीके से जवाब दूं, इसलिए कि इस दुनिया के अंदर रहकर मुसलमान जो है वो परेशानी का शिकार ना हो। अब पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 4 जो मसलक हैं, वो 4 मसलक कौन से हैं? एक अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी है, दूसरे अहले सुन्नत व जमात देवबंदी हैं, तीसरे अहले हदीस हैं, चौथे नंबर पे अहले तशी हैं यानी शिया हजरात हैं। अब ये 4 ग्रोह हैं। हमारे लोग जो है वो शिशोपंज के अंदर हैं। अहले सुन्नत ठीक है, देवबंदी ठीक है, अहले हदीस वहाबी ठीक है, या अहले तशी यानी शिया हजरात ठीक है। अब मैं बात ये अर्ज करना चाहता हूँ ग्रामी कदर हजरात, मैं बिल्कुल फिरका वारियत को पसंद नहीं करता। मैं कोशिश करूंगा कि कुरान और सुन्नत के रूह से जो है वो मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ जो आप अहबाब के दिलों को तस्कीन पहुँचेगी। हम इस दुनिया के अंदर रहते हैं और दीन इस्लाम हमें मोहब्बत के पैगाम को फरोग देने का पैगाम देता है। हम लड़ाने वाले नहीं हैं, हम जो है मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं, लड़ाने वाले कोई और हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस दुनिया के अंदर रहकर हम एक अल्लाह को मानते हैं, इस दुनिया के अंदर रहकर हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक कुरान मजीद को पढ़ते हैं और एक नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करके बंदा मुसलमान बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दुनिया के अंदर रहकर ये मसलक के लिहाज से बंदा किस तरफ जाए। मेरा भाई, बात कुछ ये है कि अहले सुन्नत कहते हैं कि हम सच्चे हैं, अहले हदीस कहते हैं हम सच्चे हैं, देवबंदी कहते हैं हम सच्चे हैं और अहले तशी कहते हैं हम सच्चे हैं। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कोई अहले सुन्नत है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है या कोई अहले तशी है। हाँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ हाँ एहसान है कि रब्बे कायनात रब जल्ला जलालहू ने मुझे अहले सुन्नत घराने में पैदा किया और फिर बिलखसूस अहले सुन्नत मसलक के हक अता फरमाया। अब ये अहले सुन्नत, अब लोगों ने अपनी तरफ से बातें बना रखी हैं और वो बातें क्या हैं? ये एक अजीब फलसफा है और ये हमारा अपने अपने अकायद व नज़रियात हैं। अगर कोई मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक का जिक्र करता है, अल्लाह के वलियों की शान को बयान करता है, तो लोग जनाब उसे उठा के अहले सुन्नत बरेलवी मसलक में दाखिल कर देते हैं। जनाब ये मिलाद मनाने वाला है, ये जनाब है बरेलवी सुन्नी है। और अगर कोई सहाबा इकराम की अजमत का पहरा देता है तो लोग जनाब उसे उठाकर जो है वो देवबंदियों की सफ के अंदर शामिल कर देते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर कोई मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की शान को बयान करता है, लोग उठाकर उसे शिया बना देते हैं। अब चौथे नंबर पे अगर कोई बंदा इस दुनिया के अंदर रहकर रब्बे कायनात रब जल्ला जलालहू की तौहीद को बयान करता है तो हम जनाब उसे उठाकर हम कहते हैं जनाब ये अहले हदीस है, ये जनाब फुला है, ये फुला है। यानी हम अपने पास से जो है ये हमने सारे जो है ये निज़ाम को घड़ रखा है कि जनाब ये फुला जिक्र करेगा तो फुला है, फुला का जिक्र करेगा तो फुला है। क्या अहले सुन्नत सिर्फ मिलाद का जिक्र करते हैं? क्या अहले सुन्नत सिर्फ अल्लाह के वलियों का जिक्र करते हैं? क्या अहले सुन्नत मुस्तफ़ा के सहाबा की अजमत को बयान नहीं करते?
کیا اہل تشیع جو ہے صرف وہی اہل بیت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں؟ یہ کیسی بات ہم کر رہے ہیں؟ کیا اہل سنت صرف میلاد بیان کرتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو بیان نہیں کرتے؟ مصطفیٰ کی اہل بیت کی شان کو بیان نہیں کرتے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خالق حقیقی رب کائنات رب جل جلالہ کی توحید کا پرچار نہیں کرتے؟ ہم تو اکثر کہتے ہیں جانور برائے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے مگر اے بندے تو ہے اپنے خدا کے واسطے۔ یعنی پوری کائنات رب کائنات رب جل جلالہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور کیا اہل حدیث جو ہیں وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رسالت کو بیان نہیں کرتے؟ دیوبندی صرف جناب کیا عظمت صحابہ کے پرچم کو بلند کرتے ہیں؟ کچھ مسلک بیس پر آپس کے اندر امت کے علماء کا اختلاف آپس میں باعث رحمت ہے۔ عوام الناس کا حق نہیں بنتا کہ علماء کے آپس کے مسائل کے اندر جو ہے وہ جناب اپنی طرف سے چیم گویا کرتے پھرے، اپنی طرف سے معاملات بناتے پھرے، جناب یہ ہے وہ ہے، جو یہ ذکر کرے گا وہ اس مسلک کا ہے، جو وہ ذکر کرے گا وہ اس مسلک کا ہے۔ میرا بھائی میں اہل سنت ہوں، ہم دل کھول کر اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، ہم دل کھول کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رسالت کو بیان کرتے ہیں، ہم دل کھول کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اہل بیت و اصحاب کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جو بندہ اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے، جو بندہ مصطفیٰ کی رسالت کا انکار کرتا ہے، جو بندہ مصطفیٰ کے صحابہ کی عظمت یا مصطفیٰ کی اہل بیت کی عظمت کا انکار کرتا ہے، وہ بندہ دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے علماء کا اختلاف آپس میں باعث رحمت ہے۔ اگر کوئی حنفی ہے، اگر کوئی شافعی ہے، اگر کوئی حنبلی ہے، اگر کوئی مالکی ہے، تو یہ علماء کا اختلاف ہے۔ ہر ایک کی منزل جو ہے وہ مدینہ ہے۔ اگر اہل سنت قرآن و سنت کے عین قید کنیہ قانون کے مطابق اگر جناب بات کریں گے تو ان سے پوچھو ان کی منزل بھی مدینہ ہے۔ اور اگر کوئی دیوبندی اگر وہ جو ہے ذکر صحابہ کثرت کے ساتھ صحابہ کی نموز کا خیال کرتے ہیں، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، پیارے آقا کی رسالت کو بیان کرتے ہیں، تو منظر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری مدینہ ہے۔ اور اہل حدیث ہمارے وہابی حضرات منزل وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ منزل ہماری بھی جو ہے وہ مدینہ ہے۔ اور اہل تشیع منزل وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری منزل جو ہے وہ مدینہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی اہل سنت ہو، اگر کوئی دیوبندی ہو، اگر کوئی اہل حدیث ہو یا کوئی اہل تشیع ہو، یہ جتنے بھی مسلک ہیں، یہ جتنے بھی جو ہے یہ مذاہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے، جتنے جو ہے یہ فرقوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے یہ احباب ہیں، تکلیف تب ہوتی ہے، تکلیف تب ہوتی ہے جب کسی شان والے کی شان میں گستاخی کی جائے، جب کسی شان والے کی شان میں گستاخی کی جائے تکلیف اس وقت ہوتی ہے۔ رب کائنات رب جل جلالہ کی شیان شان کوئی ایسا جملہ کہا جائے جو اللہ کی شان کے مطابق نہیں، تکلیف تب ہوتی ہے اور پوری امت مسلمہ کو ہوتی ہے۔ اور اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں کوئی ایسا جملہ کہا جائے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کے مطابق نہیں تو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہا جائے جس سے صحابہ اکرام کی توہین ہو، تکلیف تب ہوتی ہے۔ اور اگر اہل بیت کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہا جائے جس وجہ سے جو ہے ان کی شان میں وہ پاک ہستیوں کی شان میں گستاخی ہو، تو اس وقت پوری امت مسلمہ کے دل خون کے آنسو روتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے یہ ہے، مسلک بیس کا اختلاف اپنی جگہ ہے اور یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ ہونا ہے، یہ فرقے بننے ہیں، مسلک بننے ہیں۔ لیکن اصل بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر کوئی اہل سنت ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل تشیع ہے، میرا بھائی اللہ کو جان دینی ہے۔ عوام کو نہ لڑاؤ، عوام کو آپس کے اندر اختلاف نہ کرواؤ۔
یہ پیغام ہے میرا تمام مسلک کے علماء سے، یعنی ہم جو ہے محراب و منبر کے وارث ہیں، اور ہم محراب و منبر کے وارث بن کر لوگ ہماری بات پر یقین کرتے ہیں، لوگ ہماری بات کو مانتے ہیں، لوگ وقت نکال کر ہماری محفلوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، لوگ وقت نکال کر مساجد کے اندر آ کر خطبہ جمعۃ المبارک سماعت کرتے ہیں، مولانا صاحبان کی تقریروں کو سنتے ہیں، محفلوں کے اندر جاتے ہیں، محفلیں کرواتے ہیں، وہ شان صحابہ کی محفل ہو، وہ عظمت اہل بیت کی محفل ہو، وہ عقیدہ توحید سیمینار کی محفل ہو، یا جناب وہ شان رسالت کی محفل ہو، میلاد مصطفیٰ کا جلسہ ہو۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ملک پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ فل امن کی ضرورت ہے۔ پورا کفر جو ہے وہ اسلام والوں کے پیچھے جو ہے وہ پنجابی میں یوں کہہ لو کہ ہاتھ دھو کے پیچھے پہ آؤ ہے۔ تو میرا بھائی ہمیں چاہیے ساری جتنے مسلک ہیں سارے علماء اتفاق کر کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رسالت کے پرچم کو بلند کریں، اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کریں، عظمت صحابہ کے جھنڈے کو بلند کریں، عظمت اہل بیت کے جھنڈے کو بلند کریں۔ لیکن ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے لوگ ہمارے پاس بیٹھ کر گلے شکوے کرتے ہیں، وہ جناب وہ کہتا ہے فلاں کافر ہے، یہ کہتا ہے فلاں کافر ہے، وہ کہتے ہیں یہ کافر ہے، یہ کہتے ہیں وہ کافر ہے، پھر بتاؤ مسلمان کون ہے؟ اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں عوام کا یہ حال ہے کہ عوام چاہتی کیا ہے؟ عوام جناب طرح طرح کے مسائل لے کر علماء کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جناب یہ مسئلے کا حل بتاؤ۔ اور کچھ لوگ تو ماشاءاللہ ان کا جناب ان کے ذہن کے اندر بات ہی یہ ہوتی ہے، وہ پہلے اپنے دوستوں سے کہہ کر آیا ہوتا ہے، اور یہ دیکھنا میں نے مولانا صاحب سے سوال کرنا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو سوال کا جواب آ جائے۔ میرا بھائی اگر اتنا تو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، پھر تجھے جناب عالم دین سے سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب پہلے ہی تیرا ذہن خراب ہے تو صرف عالم دین کو آزمانا چاہتا ہے، وہ قوم گمراہ ہو جاتی ہے، وہ قوم تباہی کی طرف چلی جاتی ہے جو اپنے اکابرین کی عزت کرنا بھول جاتی ہے۔ میں بالکل اس میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی جناب اہل سنت ہے وہ اہل سنت کا پرچار کرے، کوئی دیوبندی ہے وہ دیوبندی کا پرچار کرے، کوئی اہل حدیث ہے وہ اہل حدیث کا پرچار کرے، کوئی اہل تشیع ہے وہ اپنے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، جب بھی جہاں گفتگو کرنے کا موقع ملے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، یعنی منزل جب سب کی مدینہ ہے، پھر اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے، رب کائنات کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کی محبت کو حاصل کرتے ہوئے اللہ کے قرآن کو صحیح معنوں میں عوام الناس کے سامنے ہم نے بیان کرنا ہے۔ ورنہ یاد رکھنا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جو آیا وہ چلا گیا، بڑے بڑے آئے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے۔ لیکن میرا بھائی یہ بات یاد رکھنا، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے۔ قبر میں بندے نے اکیلے جانا ہے۔ اگر قبر کے اندر جب بندہ دنیا کے اندر رہ کر صحیح معنوں میں عقیدہ مسلمان جو ہے، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اور اللہ کے دین کا درد رکھتے ہوئے عوام کے ساتھ جو ہے، اگر عوام کی تبلیغ کرتے ہوئے عوام کے ساتھ جو ہے ان کو راہ راست پر لاتے ہوئے، یہ کسی کو کافر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو کافر کہیں گے پھر مجھے بتاؤ مسلمان کون ہے؟ کافر تو جنت میں نہیں جائے گا، اور اگر کافر جنت میں نہیں جائے گا پھر مجھے بتاؤ، کیونکہ ہم تو ایک دوسرے کو کافر کی رٹ لگائے رکھتے ہیں، وہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ میرا بھائی اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ہمارے اکابرین کے اندر بھی اختلاف تھے، لیکن یہ بات یاد رکھو حدیث مصطفیٰ ہے، سرکار نے فرمایا میری امت کے علماء کا اختلاف آپس میں باعث رحمت ہے۔ اب کیا ہر بندے کی بات کا جواب دینا ضروری ہے؟ نہیں، ہر بندے کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں، اس لیے کہ اللہ کا قرآن ہمیں نشاندہی کرتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دنیا کے اندر عالم سبھی نہیں ہے، دنیا کے اندر جاہل بھی ہے، اور جاہل اگر کسی عالم دین کا امتحان لینے کے لیے، کسی عالم دین کی جو ہے وہ توہین کرنے کے لیے، کسی عالم دین کو جو ہے وہ آزمانے کے لیے اگر سوال کرتا ہے، ایسے بندوں کو منہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل ایسے بندوں کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا خوب علماء مثال دیتے ہیں کہ ایک گھوڑا اور گدھا ان کی آپس کے اندر بحث ہو گئی، گھوڑے
اور گدھے کی آپس کے اندر جو ہے وہ بحث ہوئی. بحث کیا تھی کہ گھوڑا جو ہے وہ کہتا تھا آسمان نیلا ہے اور گدھا جو ہے وہ کہتا تھا کہ آسمان کالا ہے. اب ان دونوں کا جب آپس کے اندر اختلاف ہوا، اب بحث ہوئی، ظاہری بات ہے دین جو ہے یہ بحث کے لیے نہیں بنا. اب جب ان دونوں کا آپس کے اندر اختلاف ہوا، گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان جو ہے وہ نیلا ہے اور گدھا جو ہے وہ کہتا تھا آسمان جو ہے وہ کالا ہے. اب ان کا فیصلہ کون کرے؟ ظاہری بات ہے جو بڑا ہوگا وہی فیصلہ کرے گا. اب یہ فیصلہ کروانے کے لیے جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئے اور شیر سے جا کر سارا واقعہ عرض کیا. شیر نے جواب دیا. فیصلہ کیا کیا؟ شیر نے کہا کہ 100 سال کے لیے گھوڑے کو قید کر دیا جائے، گھوڑے کو قید کر دیا جائے. اب جب یہ بات کی گئی تو گھوڑے نے احتجاجاً بادشاہ کے سامنے کہا کہ دیکھو جی میں سچا ہوں، آسمان نیلا ہے، یہ جھوٹا ہے، آسمان یہ کہتا ہے آسمان کالا ہے. جب میں سچا ہوں مجھے ہی سزا کیوں دے رہے ہو؟ تو جنگل کے بادشاہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں کہ تو سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تجھے سزا اس بات کی ہے کہ تو اپنا منصب دیکھ، اللہ نے تجھے گھوڑا بنایا ہے، وہ گدھا ہے، وہ کھوتا ہے، اور تو جناب کس کے ساتھ بحث کر رہا ہے؟ اس لیے اس گدھے کے ساتھ بحث کرنے کی وجہ سے تو دانشور ہے، تو ایک تجھے اللہ نے مقام دیا ہے، تو گھوڑا ہے، تو گدھے کے ساتھ جو ہے وہ تو مقابلہ کر رہا ہے، گدھے کے ساتھ بحث کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائی میرے دوست علماء کی قدر کرو، علماء کے ساتھ محبت کرو، اور علماء کا یہ حق بنتا ہے کہ ہر پلیٹ فارم سے جو ہے وہ محبت کے پیغام کو فروغ دو. اس لیے کہ آج جو ہے کفر والے، میں یہ بات آخری عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، پورا کفر جو ہے وہ اس بات پر اتفاق کرتا ہے، پورا کفر اس بات پر اتفاق کرتا ہے. وہ بات کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا نبی محمد مصطفیٰ دین لے کے آئے تھے وہ دین سچا ہے. اور پھر کسی نے سوال کیا، کہا کہ اگر وہ سچا ہے تو تم جو ہے وہ اس دین کی پیروی کیوں نہیں کرتے، اس دین کو مان کیوں نہیں لیتے؟ تو کسی جواب دینے والے نے جواب دیا، اس نے کہا کہ ہم جب آپ کی حالت کو دیکھتے ہیں نا، یعنی مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہیں، جس دور میں نازا تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رکھی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا بس آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. وہ کہتے ہیں جو تمہارے نبی دین لے کے آئے تھے، جس دین پر صحابہ تھے، وہ دین سچا ہے. لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں مسلمان ٹھیک نہیں ہے. اس لیے گرامی قدر حضرات، اظہار محبت کرتے ہوئے یہ ایک میں درد بھری بات ہے جو میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کی ہے. دعا ہے کہ رب کائنات، رب جل جلالہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں دین مصطفیٰ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت یہ جو مسلک بیس پہ اختلاف ہے، اللہ ان اختلافوں کو ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ تمام مسلک مل کر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو کر آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت، آقا کی ناموس رسالت، حضور آقا علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت اور مصطفیٰ کی اہل بیت کے عظمت کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ ملک پاکستان کے اداروں کی خیر فرمائے، اللہ رب العزت پاک فوج کی جو ہے وہ خیر فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.